बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मंजिल ब मंजिल के इस ताज़ा एडिशन के साथ शिराज खान नोटिकम स्टूडियो से हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम नहायत अहम है। आज के दिन यानी 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर कायम की गई थी। 24 अक्टूबर को 1947 को उस वक्त के कश्मीरी रहनुमाओं ने, लीडरों ने एक हुकूमत कायम करके आज़ादी के बेस कैंप में तहरीक आज़ादी का आगाज़ किया था। आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में आबाद कश्मीरी 24 अक्टूबर इस दिन को यूम तहसीस के हवाले से मनाते हैं और इस बात का अदा करते हैं कि उस वक्त तक वो चैन से नहीं बैठेंगे जब तक बकिया रियासत की मुकम्मल आज़ादी मुमकिन नहीं हो जाती। आइए आज़ाद कश्मीर के कैपिटल मुज़फ़्फ़राबाद में सरकारी सतह पे आज़ाद कश्मीर के तराने बजाए जाते हैं और परचम कुशाई की जाती है। आज तकबीर टीवी भी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यूम तहसीस मना रहा है और ये प्रोग्राम ख़ास तौर पर यूम तहसीस आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू के हवाले से ही मनाया जा रहा है। आइए कश्मीर का तराना पहले सुनते हैं। आज़ाद कश्मीर वतन हमारा, आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बाहों और बहारों वाला, दरियाओं को सारों वाला, आसमान है जिसका परचम, परचम चांद सितारों वाला, जन्नत के नजारों वाला, जम्मू और कश्मीर हमारा वतन हमारा, आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, वतन हमारा, आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। आपने आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का तराना सुना। आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज़ाद कश्मीर का या रियासत जम्मू कश्मीर का जो आलम है, जो झंडा है, उसकी परचम कुशाई आज ओल्डम कौंसिल के मेन हॉल में कुछ कश्मीरी लीडरों ने मिलकर उस परचम कुशाई की। कल ब्रैडफोर्ड, रोचडेल और दूसरे जगहों पर शहरों के अंदर परचम कुशाई की जाएगी। तकरीबात न सिर्फ यूके बल्कि यूरोप भर में मुनक़्क़द की जाएंगी। हम आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत कायम हुई या यूम तहसीस मनाया जाता है, इस हवाले से आज अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और इसकी तारीख़ी हैसियत को भी एक्सप्लोर करेंगे और ये जो आज़ादी के बेस कैंप के अंदर 24 अक्टूबर को जो हुकूमत बनाई गई थी, इसके अगराज़ व मकासद क्या थे, आया वो अगराज़ मकासद पूरे हुए या नहीं हुए, इस पर बात करेंगे। और रियासत का टोटल रकबा कितना है जोग्राफियाई एतबार से, और फिर रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो वहाँ पर जो टूरिज़म है, ज़राअत है या दूसरा जो चीज़ें वहाँ पैदा होती हैं, उस पर भी बात करेंगे और फिर आज़ादी के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। मेरे आज नहायत मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने अपने स्टूडियो में 4 अहम मेहमानों को मदऊ किया। ये वो लोग हैं जो बतौर ख़ास मैंने इसलिए मुंतखब किए हैं कि इन्हें आप रेडियो पर, टीवी पर या अखबारों में ज़्यादा आपको नज़र नहीं आते हैं। नौजवानों का भी इंतखाब में किया है और फिर बीच में जमातों की जो नुमाइंदगी है वो भी मैंने कोशिश की है कि जो मेरे कैपेसिटी में जो हमारे हम कर सकते थे वो किया है। राजा अली ज़मान साहब फार्मर स्टूडेंट लीडर हैं और आजकल मुस्लिम लीग नून के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आज़ाद कश्मीर से बरतानिया में का दौरा कर रहे हैं और मेरे प्रोग्राम में पहले भी शरीक हो चुके हैं।
آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی نمائندگی کے لیے برطانیہ میں کوآرڈینیٹر ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں برطانیہ یورپ کو سردار عتیق احمد خان صاحب کو، اور مسلم کانفرنس کو میری مراد سردار جاوید عباسی صاحب ہیں۔ آپ بزنس مین ہیں اور نوٹنگھم میں ہی مقیم ہیں۔ آپ کے برابر میں تشریف فرمائے، باقاعدہ الیکشن لڑ کر سیکرٹری جنرل بنے ہیں آل جموں کشمیر جو لبریشن فرنٹ ہے برطانیہ کی، اس کے سیکرٹری جنرل سید تحسین گیلانی صاحب۔ آپ کے برابر میں تشریف فرمائے جناب کشمیری ایکٹیوسٹ ہیں، اخباروں میں کالم بھی لکھتے ہیں، مختلف پروگراموں میں کمیونٹی لیڈر ہیں، برمنگھم سے تشریف لائے ہیں جناب خواجہ محمد سلمان صاحب۔ آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آزاد کشمیر کی جو حکومت 24 اکتوبر 1947 کو قائم ہوئی، اس کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ آپ کو ہسٹری میں بڑی مکس چیزیں ملتی ہیں، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے علی زمان صاحب؟ شیراز صاحب، میں پہلے تو تکبیر ٹی وی کا اور منظر بین منظر پروگرام میں مجھے مدعو کرنے پر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے اس تاریخی دن کی مناسبت سے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس پہ کوئی گفتگو کر سکیں۔ تو میں سب سے پہلے تو کشمیری عوام کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے ایک طویل جدوجہد کے بعد 24 اکتوبر 1947 کو مہاراجہ ہری سنگھ کی جانشین حکومت کے طور پہ جو ہے ریاست جموں کشمیر کے اندر حکومت قائم کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کے نتیجے میں یہ حکومت قائم ہوئی تھی۔ اور میں گزارش کروں کہ کشمیریوں کی جو تاریخ ہے یہ صدیوں پرانی تاریخ ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے مختلف ادوار ہیں جس میں ریاست جموں کشمیر کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مختلف ادوار میں ریاست جموں کشمیر مکمل طور پر آزاد و خود مختار بھی رہی ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے اندر بہت سارا دور ایسا بھی ہے جو مختلف شکلوں میں اس کے اندر غلامی بھی رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ادوار ریاست جموں کشمیر کے اندر آزادی و خود مختاری کے ادوار تھے، اس میں ریاست جموں کشمیر کے اندر بہت ہی خوشحالی تھی، ریاست کی سرحدیں بڑے دور تک پھیلی ہوئی تھیں، ریاست کے اندر بہت امن و سکون تھا، اور ریاست کے اندر بے پناہ وسائل تھے، اور امیر ترین ریاست کے طور پر یہ دنیا کے نقشے پر موجود رہی ہے۔ تو میں بہت پیچھے نہیں جاؤں گا، لیکن میں جب ریاست کے اندر مہاراجہ گلاب سنگھ کا دور آیا، وہ بھی تقریباً 101 سال پر محیط وہ دور ہے۔ تو مہاراجہ گلاب سنگھ کے خاندان سے 4 حکمران ہوئے ہیں۔ گلاب سنگھ کا جو دور ہے وہ بھی تقریباً کوئی 12 سال کا دور ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے رنبیر سنگھ کا زمانہ ہے، وہ بھی تقریباً 27 سال کے لگ بھگ وہ بھی ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں رنبیر سنگھ کے بیٹے پرتاپ سنگھ آئے ہیں، ان کا جو دور ہے وہ بھی تقریباً 40 سال پہ محیط ہے۔ اور پھر جو ہمارے ریاست میں جو آخری 47 سے پہلے جو حکمران تھے مہاراجہ ہری سنگھ، ان کا بھی تقریباً کوئی 22 سال کے لگ بھگ کا زمانہ ہے۔ لیکن اس سارے عرصے کے دوران جو ہے کشمیریوں کو جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھے ہیں۔ کشمیریوں نے اپنی آزادی کی جدوجہد جاری و ساری رکھی، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی جو جدوجہد مہاراجہ کے خلاف جدوجہد تھی وہ اس کی شخصی حکومت کے خلاف تھی۔ ادروائز اس دور کے اندر بھی ہمیں ریاست کے اندر جو ہے نا امن و سکون نظر آتا ہے، عدلیہ کا نظام بہت بہتر تھا، دیگر اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے اندر نسبتاً بہتر نظام تھا دیگر ریاستوں کی نسبت۔ لیکن پھر بھی کشمیریوں کو اپنی جو جدوجہد تھی انہوں نے اس کو جاری رکھا، اور کیونکہ پاکستان برصغیر کے اندر بھی آزادی کی جدوجہد جاری تھی، اور انگریزوں کے خلاف مختلف انداز میں ایک تحریک تھی۔ کچھ اس کے بھی جو ہے اثرات ہمارے کشمیر پہ بھی موجود تھے، اور ریاست کے اندر 2 جو بڑی جماعتیں ہیں ان کی بھی ایک ہسٹری ہے۔ ٹھیک ہے۔ 1932 میں مسلم کانفرنس کا مرز وجود میں آنا، اس کے بعد 1939 میں مسلم کانفرنس کا نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا، اس کا 7واں اجلاس تھا مسلم کانفرنس کا جس میں اس کے نام کو تبدیل کیا گیا ہے، اور اس میں آل جموں کشمیر نیشنل کانفرنس
اس کا نام رکھا گیا. پھر چودھری غلام عباس مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت بخشے, انہوں نے 1941 میں اس کو جو ہے نا دوبارہ مسلم کانفرنس کے احیاء کا اعلان کیا, اور 1942 میں دوبارہ انہوں نے مسلم کانفرنس کو بنایا, جس کے پہلے صدر بھی وہ چودھری غلام عباس مرحوم تھے. تو اس طرح یہ جدوجہد بڑھتے بڑھتے 24 اکتوبر آیا, اور 24 اکتوبر کو سردار ابراہیم خان صاحب صدر بنے, اور ان کے ساتھ ایک کابینہ کی تشکیل ہوئی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی ایک حکومت تھی. سردار ابراہیم صاحب کی حکومت قائم ہوئی 1947 میں 24 اکتوبر کو. یہ علاقہ ہے تراڑ کھل کا, ایک جنجال ہل اس جگہ کا نام ہے, وہاں پر انہوں نے وہ اس حکومت کی بنیاد رکھی. لیکن جاوید عباسی صاحب, آپ کا قبیلہ ظاہر ہے, آپ سردار عتیق صاحب کے کزن بھی ہیں, اس اعتبار سے بھی, اور مسلم کانفرنس کی ایک تاریخ ہے پوری. یہ ہماری حکومت کا زیادہ حصہ جو ہے وہ ظاہر ہے مسلم کانفرنس کے پاس ہی رہا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ایک حکومت 4 اکتوبر کو بھی قائم ہوئی تھی. یہ سراسر پراپیگنڈا ہے. کچھ لوگ جمع ہوئے تھے, نہیں جمع ہوئے تھے, اور پھر وہ حکومت تبدیل کی گئی, اور پھر 24 اکتوبر کو سردار ابراہیم کی حکومت قائم ہو گئی. غلام نبی گلکار کے نام سے کوئی شخص مرحوم تھے, وہ انہیں ان کی ایک حکومت قائم ہوئی. اس کی کیا کوئی تاریخی حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں سب کشمیری بھائیوں کو اور پاکستان میں اوورسیز اور باقی سب کو میں اس دن کے حوالے سے مبارکباد دیتا ہوں کہ کشمیر کی جو پہلی حکومت معرض وجود میں آئی تھی تاریخ کے اعتبار سے, وہ 24 اکتوبر کے ہی دن بنی تھی, اور اس کے پہلے صدر سردار غازی ملت سردار ابراہیم خان صاحب تھے. اس اگر کوئی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس سے وہ تاریخ مسخ نہیں ہوا کرتی. حقائق جو ہیں وہ ہمیشہ تاریخ کا حصہ ہو جایا کرتے ہیں, اور وہ 24 اکتوبر 1947 کو ہی مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے پہلی حکومت, کشمیریوں کی نمائندہ حکومت جو فارم ہوئی تھی, وہ جنجال کا جو علاقہ جہاں پہ آپ نے بات کی, وہ تراڑ کھل, وہاں پہ یہ پہلے جو آج کل ذرا سدنتی آزاد کشمیر کا علاقہ ہے تراڑ کھل, اور یہ جنگلوں میں اور گہنے جنگلات ہیں وہاں پر, اور اس پہ اس لیے قائم کی گئی تھی کہ میری جو اطلاعات ہیں, آپ چونکہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, کہ وہاں پر بہتر دشمن سے بھی بچا جا سکتا ہے, اور دشمنوں کے حملے سے بھی بچا جا سکتا ہے, اور پھر جو امور ہیں ریاست کے وہ بہتر طریقے سے. اور سردار ابراہیم صاحب نے وہاں پر بینچ وغیرہ لگا کر باقاعدہ جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا ہے, کیونکہ 1947 میں جب انڈیا اور پاکستان کے یہ انڈیپینڈنس کا اناؤنس کے بعد, جب آزاد کشمیر کا, چونکہ یہاں پہ تھوڑا ہسٹری کا یہ دکھا دیا جائے کہ اس وقت کشمیر میں جہاں اصول یہ ہوا تھا, طے یہ ہوا تھا, جس پہ سب متفق ہیں کہ جو علاقے مسلم اکثریت کے ہیں وہ پاکستان کے, اور جو ہندو اکثریت کے ہیں وہ ہندوستان سے شامل کر دیے جائیں گے. ستم ظریفی یہ تھی کہ جب کشمیر کا مہاراجہ ہری سنگھ وہ حکومت میں وہ تھا, اور جبکہ جو آبادی تھی مسلمانوں کی وہ زیادہ تھی. اس وقت کشمیریوں نے خود 1947 میں جب پارٹیشن ہوا, تو اس وقت مجاہد السردار عبدالقیوم خان صاحب نے نیلا بٹ کے مقام سے اس تحریک کا ایک باقاعدہ آغاز کیا, جس کو ہم اگر نیلا بٹ کو اگر مینار پاکستان سے تشبیہ دیں تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہوگا. یہ آزاد کشمیر کا سمبل ہے, اس میں سب لوگوں کو اتفاق ہے اس چیز کا. یہ الگ بات ہے کہ ہر جگہ سے کسی نہ کسی صورت میں لوگ اس جہاد میں شامل ہوتے رہے, قبائلی علاقوں سے بھی لوگ آئے, اور انہوں نے بھی آ کے اس میں, جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارے اصل میں اگر دیکھا جائے تو کشمیر کا جو خطہ ہے جغرافیائی لحاظ سے اگر اسے دیکھیں تو یہ جو ایبٹ آباد, ہزارہ اور یہ سرحد کے علاقے کشمیر سے بہت ملتے جلتے ہیں. جو لوگ اس جگہ کے رہنے والے, ان کے رسوم و رواج, ان کی زبان, ان کی تہذیب و تمدن, یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں. جغرافیائی لحاظ سے جہاں کہیں بھی ہسٹری لکھی جاتی ہے تو وہ قوموں کو ان کی جغرافیائی حیثیت سے ریکگنائز کیا جاتا ہے ان کو. تو یہ جب 1947 میں اس ریاست کو آزاد کرایا گیا, ہمارے آبا اجداد نے اس میں قربانیاں دیں. یہ مسلم کانفرنس 1932 میں, چونکہ پاکستان کے بننے سے پہلے یہ جماعت معرض وجود میں آ جو تھی. آزاد کشمیر کے اندر تو یہ تو بعد میں جب پارٹیشن کے بعد ہوا, لیکن کشمیر کے اندر ایک ہی جماعت تھی جس کا نام مسلم کانفرنس تھا, اور مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت یہ مسلم کانفرنس تھی. اور اسی طرح پاکستان کے اندر دوسری بات یہ بتاؤں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم کانفرنس کو ہی مسلم لیگ کا نمائندہ
مطلب وہی نمائندہ جماعت تھی، نمائندہ جماعت تسلیم کیا تھا. اور اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں. اگر پاکستان کے اندر مسلم لیگ کی حکومت قائم ہوئی تھی اس وقت تو آزاد کشمیر مسلم کانفرنس کی حکومت ہوئی تھی, اور مسلم کانفرنس کے پہلے منتخب صدر جو سردار ابراہیم خان صاحب ہی تھے. بن کر یہ جو ہے نا قائد اعظم کے فرمودات کے بالکل برعکس کام ہو رہا ہے. نہیں اس کے برعکس کام نہیں ہو رہا ہے. محمد نواز شریف صاحب قائد اعظم کو نہیں مانتے ہیں. نہیں یہ بات خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے. محمد جناح کو مانتے ہیں. انہوں نے پھر کیوں قائم کی جبکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس ہی ہے. یہ آپ بات جو ہے نا دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک ہسٹری بیک گراؤنڈ ساری ایک ڈیٹا آپ کے سامنے رکھا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ جب ریاست کے اندر بنی تو اس کو میری یہ کامن رائے ہے کہ مسلم لیگ جو تھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں جو جاری تھی, میں نے ایک ضمن بات کی تھی کہ پاکستان برصغیر کے اندر جو تحریک آزادی کے جو اثرات تھے وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی وہ اس کے مرتب ہوئے ہیں. تو یہ جو میرے بھائی نے بات کی ہے کہ کچھ انہوں نے کہا ہندوستان مسلم علاقے جو پاکستان کے کھاتے میں آ جائیں, اور جو یہ بات یہ تاریخ کی بالکل مغیر بات ہے, ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے. تحسین گیلانی صاحب آپ تک کی گفتگو جو آپ نے, جی آخری بات کرنا میں بالکل آخری بات کروں گا کہ میاں محمد نواز شریف نے جو آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون کا قیام عمل میں لایا ہے وہ درست طور پر لایا اس لیے کہ مسلم کانفرنس کی قیادت نے اس نظریاتی اساس کو پیپلز پارٹی کی گود میں رکھ کر اس کو دفن کر دیا. گیلانی صاحب کو پہلے بولنے دیں, آپ گیلانی صاحب کو ذرا بات کرنا, آپ اس کا جواب میں اغراض و مقاصد کیا حیثیت ہے سر, اس اغراض و مقاصد کیا تھے اس حکومت قائم کرنے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شرح صاحب. سب سے پہلے تو میں آج کے دن کی وسعت سے چاہوں گا کہ اس عمل میں جتنے بھی لوگوں نے جانیں قربان کی, یہاں تک پہنچنے کے لیے اپنے اولادیں قربان کی, سب کو سلام پیش کرتے ہیں. تھوڑا سا اگر تاریخ کا میرے بھائی نے بھی حوالہ دیا, ہم اس کو تھوڑی سی کریکشن اگر چلے جائیں تاریخ میں. تاریخ تو دو طرفہ چلتی ہے, ایک طرف سے سرکاری طور پر چلتی ہے, ایک طرف جو ہے وہ اسی طرح چلتی ہے. 4 اکتوبر واقعی تاریخ کا ایک دن ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سارے لوگ اس میں موجود تھے, اور وہ ایک اعلان ہوا تھا. اور اگر آپ 24 اکتوبر کے اعلامیوں کو پڑھیں تو اس اعلامیے میں یہ شامل تھا کہ ہم 4 اکتوبر کی اس کو جو ہے وہ ری شفل کر رہے ہیں. اس میں فرق کیا تھا کہ وہ چونکہ 4 اکتوبر ہم لوگوں نے نہیں بنائی تھی, ٹھیک ہے, یہی قیادت تھی, یہی لوگ تھے جنہوں نے 4 اکتوبر کو بھی بنائی تھی, اور 24 اکتوبر کو بھی انہوں لوگوں نے اس کو ری شفل کیا. اس کا یہ تھا کہ 4 اکتوبر کا جو اعلان تھا وہ تھا کہ ایک قومی حکومت ہوگی, پوری ریاست جموں کشمیر کی ایک قومی حکومت. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی وہ بھی ایک داستان ہے پوری, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. تاریخ سے نکلے گا کچھ نہیں, کنفیوز ہو جائیں گے, آگے بڑھیں گے. وہ 24 تاریخ کو جو حکومت بنی ہے وہ بھی اسی کے تناظر میں بنی ہے. جی اس کو نمائندہ حکومت بنایا گیا. سردار ابراہیم صاحب جو ہے وہ منتخب نہیں تھے, بلکہ ان کو بٹھایا گیا وہاں پر, صدر پہلے بنے. اور شاید 24 اکتوبر کو رکھنے کا دن بھی یہی ہے کہ یہ اعزاز بانی صدر کا ان کے پاس رہے, وہ کہیں آگے پیچھے نہ جائے. لیکن اس کے جو اغراض و مقاصد تھے وہ اغراض و مقاصد حاصل نہیں ہو سکے. اس کا پہلا اور مین مقصد یہ تھا کہ 84,471 مربع میل کی جو ریاست ہے اس کی, جس کی آزادی کی جدوجہد کرنی تھی, اس کو صرف 4,000 مربع میل ملا تھا آزاد کشمیر کی صورت میں. 80,000 مربع میل آپ کے پاس نہیں تھا, اور آپ 4,000 مربع میل پر لوگوں کی یہ تھی کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے آگے بڑھیں گے, آگے پیش رفت کریں گے, اور ہم اس کی پوری تحریک چلائیں گے. دیکھیں یوم تاسیس یا آزادی کا دن تو ہم تب بنائے نا جب ہمارے پاس پوری ریاست آزاد ہو گئی ہو. ہم اس کو کنڈم نہیں کرتے ہیں. جو ایریا آزاد ہوا ہے وہ ہمارے اجداد کی قربانیوں سے آزاد ہوا ہے, لوگوں نے جانیں دی ہیں اور اس کے لیے, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس پہ مالک بن کے بیٹھے, جنہوں نے نمائندگی کا دعویٰ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے, وہ آگے نہیں بڑھے. وہاں پر ہی بس وہ اسی کو ہی سب کچھ بنا کے بیٹھ کے اقتدار کی رساکشی شروع ہو گئی, سب کچھ لوٹ مار وہ جو ہے وہ وہاں پر شروع ہو گیا. اور یہ وہ آگے اس کا, اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو نمائندہ 1974 کے بعد آیا نا, اب دیکھیں نا مطلب صدارتی نظام جو تھا 24 اکتوبر 1939 سے لے کر اس وقت ایکٹ 1974 آیا تو پارلیمانی بنا, تو پھر اس کو اقتدار کا اکھاڑا بنایا گیا نا. آپ دیکھیں نا جو تحریک کی جو ایک سلسلہ ہے اس میں دیکھیں کہ سردار ابراہیم صاحب جب آئے تھے تو کراچی پیکٹ جو ہے گلگت بلتستان کب گیا, ٹھیک ہے, گلگت بلتستان تو ابراہیم صاحب نے لکھ کے دیا, ٹھیک ہے, وہ آزاد کشمیر سے علیحدہ ہو گیا. آپ کے پاس پورا بالکل پیچھے 4,000 مربع میل ہے, وہاں پر آپ بیٹھے. اس کے بعد کشمیر کونسل آ گئی,
ठीक है। उसके वो कॉलोनियल सिस्टम आप पे लागू हुआ जी, ठीक है जी, आप जो है ना वो जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो फैसले आपके जो है वो कश्मीर कौंसिल करेगी, और वो किसके हाथ में है, वो पाकिस्तान आप क्या चलाएगी। समझते हैं कि जो हुकूमत कायम हुई थी इसके दो नुकात क्या थे, एक मतलब मकसद क्या था इसका? पहला और मेन मकसद एक ही था कि हम यहाँ से आगे ये बेस कैंप होगा और ये तहरीक का बेस कैंप होगा, तहरीक चलेगी, तहरीक चलेगी, और वो मकसद आप समझते हैं नहीं पूरे, टोटली फेल हो गए। ठीक है। ख्वाजा साहब, आप बहुत कुछ जानते हैं, वैसे ख्वाजा टाइटल ही है ना आजकल तो। मैंने रात को वैसे एक कश्मीरी आदमी से पूछा है उधर से, उन्होंने कहा ये ख्वाजा तो टाइटल हम मिस्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बकायदा वो आप एक वो कबीला बन गया है, ऐसी सूरत है कोई? बस वो असल में हमारे वहाँ बट भी हैं कश्मीर। अच्छा चलो, मैं वैसे ज़िमरन मैंने आपने इतलात के लिए पूछा, ये फरमाइए कि आप तक जो गुफ्तगू हुई है, आप क्या समझते हैं कि हम लोग 24 अक्टूबर के हुकूमत पर इत्तफाक करके, जैसे अब कौम परस्त जमातें भी हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले भी हैं, नून लीग वाले भी हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी हैं, ये सारे लोग जो है ये अब झंडे लहरा रहे हैं, कौंसलों के अंदर तक बात कर रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ शुरू नहीं हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने ये यौम तसीस के हवाले से प्रोग्राम रखा। असल में वहाँ जो सिचुएशन थी जब ये हुकूमत कायम हुई, पहले उसको आप मद्देनज़र रखें। असल में आपको पता है कि महाराजा की जो हुकूमत थी वो क्लियर नहीं थी कि उसने क्या करना है, क्योंकि जब ब्रिटेन ने ये डिसाइड किया कि वी आर लीविंग इंडिया और इंडियन एक्ट जब इम्प्लीमेंट हुआ तो वो यानी हुक्मरान जो था उसके यानी आपको पता है कि ब्रिटेन ने ही उसको इम्पोज़ किया कश्मीरियों के ऊपर, और फिर कश्मीरी एक उस स्ट्रगल में रहे कि इस महाराजे की हुकूमत ख़त्म की जाए। तो जब ब्रिटेन ने ये डिसाइड किया हम लीव कर रहे हैं, तो महाराजा इन डिसाइसिव था कि क्या करना चाहिए, कि मुझे अलाग करना चाहिए इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ। इधर भी वो नेगोशिएशन कर रहा था, उधर भी वो कर रहा था। असल में वो अपनी कोई सूरत बचाव की कर रहा था कि मैं कैसे मेरी हुकूमत बचे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था, इसलिए कि मुसलमानों ने वहाँ बहुत बड़ी स्ट्रगल की है उसके ख़िलाफ़। तो वहाँ से लीडरशिप अमर्ज हुई है, जैसे शेख अब्दुल्ला साहब वादी में हैं, चौधरी गुलाम अब्बास जम्मू में हुए हैं, हमारे दूसरे इब्राहिम साहब यानी इस आज़ाद जो खिता है इससे हुए हैं। तो असल में हुआ ये कि 24 अक्टूबर में जो हुकूमत कायम हुई, ये जल्दी में हुकूमत हुई, ये कोई किसी ने इलेक्ट नहीं की, कश्मीरियों ने उसके लिए वोट नहीं दिए, ये खुद ही जो हमारे लीडर थे बैठे हैं, उन्होंने कहा जी देखें पता नहीं महाराजा क्या करेगा, शायद हो सकता है कि इंडिया के साथ अलाग कर दे, लिहाजा हम उसको डिस्पोज करते हैं, यानी उस महाराजे को डिस्पोज करते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया चूँकि ब्रिटेन लीव कर रहा है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली महाराजा इज लीगल रूलर ऑफ कश्मीर। तो इन्होंने ये वो जो है ना खुद ही यानी खुद साख्ता हुकूमत उन्होंने बनाई, वो कश्मीरियों की जो आप कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव थी या कश्मीरियों ने उसको वोट दिए, ये नहीं है। एक दो बात ये आप जहन में रखें। ठीक। दूसरा मसला यह है कि देखें 24 अक्टूबर के बाद 27 अक्टूबर को उसको हुकूमत पाकिस्तान ने तो माना ना, फिर नहीं हुकूमत पाकिस्तान बेशक माने, ठीक है, लेकिन मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि 24 अक्टूबर के बाद 27 अक्टूबर को क्या हुआ कि इंडिया ने खुद ही यानी महाराजे पर प्रेशर डाल के जी कहते हैं जी कि हमने उससे साइन करा लिए हैं, इंडियन से अलाक हो गया है और उसने वहाँ फौज भेज दी है। यानी यहाँ से अपराइजिंग शुरू हुई इसलिए कि लोगों को ये ख़तरा था कि हो सकता है महाराजा जो है वो अलाक कर दे इंडिया के साथ, जबकि अक्सरियत की मर्जी ये थी कि अलाक पाकिस्तान हो। तो इस हवाले से जब अपराइजिंग शुरू हुई तो महाराजा भागकर जम्मू चला गया जी, और उसकी उस वजह से जो मैं ये समझता हूँ कि 27 अक्टूबर के बाद हमारी जो यानी स्ट्रगल जो शुरू हुई है वो इंडिया के ख़िलाफ़ हुई है। यानी वो जो हुकूमत थी वो महाराजा के ख़िलाफ़ यानी कायम हुई थी, वो जो आर्जी हुकूमत थी। और फिर जो है चूँकि एक नया यानी चैप्टर शुरू हो गया, उसके बाद एक नया स्ट्रगल शुरू हो गया। फिर आपको पता है कि शेख अब्दुल्ला महरूम का रोल क्या रहा, इस जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्या रोल अदा किया, कश्मीर पर किस तरह इंडिया काबू हुआ, ये एक नया चैप्टर है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो जो हुकूमत थी 24 अक्टूबर की वो सिर्फ महाराजा के खिलाफ। आप कह रहे हैं महाराजा भाग कर गया था, इंडिया क्लेम करता है कि ये उसने हमें लिख कर दे दिया, लेकिन ये जो लेटर ऑफ एक्सेशन है या मायदा है ये किसी इंटरनेशनल फोरम पर इंडिया पेश नहीं कर सकता। नहीं पेश कर सका। और प्रोफेसर एस्टर लैम जो ब्रिटिश हिस्टोरियन है उसने साबित किया कि महाराजा ने दस्तखत किए नहीं है। इट वॉज उन्होंने वैसे ही अपने पास से ही जरा किसी ने साइन कर ली या उनसे फ़ोन से पर बात की, लेकिन एक्चुअल डॉक्यूमेंट डजंट एग्जिस्ट। वो इंडिया किसी कोर्ट में किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में अभी तक जो है वो पेश। 24 अक्टूबर आप किस तरह बना रही हैं? मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर बरतानिया के अंदर आप मौजूद हैं, आप कौन सा इनिशिएटिव लेंगे कि कोई एग्जाम्पल सेट कर जाएं ताकि इसी तरह आइंदा भी लोग जो हैं वो
یوم تاسیس مناتے رہے. ہم نے جو ہے نا اپنے پارٹی کے کارکنان نے ایک فنکشن رکھا ہوا ہے, تو اس میں ہم اس کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے بنائیں گے. فنکشن رکھیں گے, رکھا ہے, تقریریں ہوں گی, بس ختم ہو جائے گا. کوئی جھنڈا شنڈا ہوگا, کوئی تجویز دیں آپ اپنے نون لیگ آزاد کشمیر کی. بہت زیادہ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ایک یہاں پر باڈی موجود ہے, لیکن آزاد کشمیر نون لیگ اس لیے اسٹرانگ ہے کہ چونکہ کشمیریوں کی اکثریت زیادہ ہے اور بڑی پارٹی بن چکی ہے. مسلم کانفرنس سے اگر زیادہ لوگ وہاں سے آئے ہیں, لیکن آپ کوئی لائے عمل تو دیں اپنے لوگوں کو. میں سمجھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے, مطلب کونسلوں کے اندر جھنڈے لہرانا چاہیے, کشمیر کے بارے میں کوئی سیمینار منعقد کیے جانے چاہیے, یا روایتی طور پر صرف وہ تقریریں ہوں. صرف جھنڈے لہرانے سے جو ہے نا, جھنڈا لہرائے تو کم از کم ایک بندہ اگر ایک ٹاؤن کے اندر یا دو کھڑے ہو جائیں جھنڈا پکڑ کر, تو لوگ پوچھیں گے یہ کس ملک کا جھنڈا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ محض جھنڈے لہرا جانے سے جو ہے نا قوموں کی آزادی ممکن نہیں ہوتی ہے. قوموں کے جو مسائل ہیں وہ جو ہے نا حاصل نہیں ہو سکتے ہیں, جبکہ مسلم لیگ نون نے عملاً جو ہے نا اس پہ جدوجہد کی ہے. اور اس وقت جو آپ آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں, جو ایکٹ 74 ہے اس کے اندر جو ترامیم ہو رہی ہیں وہ خاصتاً ایسی ترامیم ہیں جو مسلم لیگ نون کے آزاد کشمیر کے اندر جو پارٹی ہے اور جس کے پریزیڈنٹ راجہ فاروق حیدر خان صاحب ہیں, ان کی وہ تجاویز جو انہوں نے وزارت عظمیٰ کے اپنے دور میں بھی انہوں نے اس میں ترامیم کی کوشش کی, اور اب بھی عملاً وہی ترامیم جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. اور وہ ایسی ترامیم ہیں جس میں آپ کو اس بیس کیمپ کے اندر, اس بیس کیمپ کا مقصد تو یہ تھا کہ اس بیس کیمپ کو جو ہے نا یہاں پہ لوگوں کو آرگنائز کیا جائے گا اور اس پار بھی آزادی حاصل کی جائے گی, اور اس پار بھی جو لوگوں کے جملہ مسائل ہیں اور جو ہمارے جو وسائل ہیں ان پہ تک ہم اپنی دسترس حاصل کریں گے.